चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है तेज़ आवाज़ से जवाब देना होता है और आपने माशाल्लाह दिया भी है। आगे भी हमारे प्रोग्राम में इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहिएगा। प्रोग्राम कुरान टाइम है और प्रोग्राम कुरान टाइम में हम मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए प्यारे से अंदाज़ में कुरानी मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। कहीं हमें आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह बताई जा रही होती है, कहीं एक प्यारा सा कुरानी वाक़या सुनाया जा रहा होता है, कहीं कुरान पाक के पैगामात बयान किए जा रहे होते हैं, तो कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही होती है। आज भी आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दीजिए, और जो घर पर टीवी चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप भी एक काम कर लीजिए, और वो काम ये है कि आप अपने घर वालों को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को लेकर बैठ जाइए और कहिए कि भाई कुरान टाइम शुरू हो चुका है। कौन सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है? कुरान टाइम शुरू हो चुका है। कुरान टाइम ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि कुरान पाक की बातें बयान की जा रही हैं। कुरान पाक के पैगामात बच्चों के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं। आसान अंदाज से इंशाअल्लाहुल करीम आज भी जो भी बयान किया जाएगा वो आसान करके समझाया जाएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत आपको बताते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं, दरस व बयान से पहले भी सुनते हैं। मदरी चैनल के हर प्रोग्राम के ही तकरीबन शुरू में बयान की जा रही होती है। हमें ज़हन बनाना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, और दुरूद पाक पढ़ना है, अदब के साथ पढ़ना है और अच्छे अल्फाज में पढ़ना है। दुरूद पाक अच्छे अल्फाज में पढ़ना है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी है। तवज्जो है प्यारे बच्चों आपकी? दुरूद पाक पढ़ना है, अच्छे अल्फाज में पढ़ना है। और मैं आपको एक आसान दुरूद पाक जो कि शॉर्ट भी है, मुख्तसर भी है और अच्छे अल्फाज के साथ है, वो बता दूं? देख लें, बता दूं? याद रखेंगे उसे? पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। वो दुरूद पाक है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अभी हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में पढ़ाया था ना, आपने पढ़ा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या रसूल अल्लाह। आप जिन भी अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ेंगे आपको नेकियां, बरकतें हासिल होंगी। चाहें तो इन अल्फाज में पढ़ें, चाहें तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम इन फ़ज़ाइल से हिस्सा मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हुमायूं तारी भाई हमें पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 92 यानी आयत नंबर 92 की तिलावत सुना रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो
اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی اور آیت کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل ہے، باغ خلیل کا گل ہے، زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل میں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل میں جس کو جو چاہے عطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔
رفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود رفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا جا رہا تھا، ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور واقعی بہت پیارا کلام ہے کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بھی بات کی جا رہی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں اور سریا کو سرا کر دیں۔ سبحان اس میں اللہ۔ نا اگر ہم نہال غور کریں تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس طرح اور بھی بہت سارے شاعر ہیں جو کہ ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں۔ بندہ اگر ان کی شاعری کو، جو انہوں نے حمد لکھی، انہوں نے نعت لکھی، انہوں نے کلام لکھے، انہوں نے مناجات لکھی، بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو یقین جانے اب جس نے تاریخ پڑھی ہو، جس نے احادیث پڑھی ہو، جس نے مکہ مدینے کی زیارت کی ہو، یعنی کچھ کلام ایسے ہیں جو مدینے کی یاد میں لکھے گئے ہیں، تو بندہ جب یہاں کلام سنتا ہے تو پیچھے پوری اس کی ہسٹری چلنا شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، یہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، ایسے تھا۔ اب اس طرح سے یہ جو کلام پڑھا گیا تو اس میں بھی اب فوراً جب شعر پڑھا تو ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، انا قاسم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کیا بات، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں تقسیم کیا۔ آپ عطا کرنے والے ہیں، بے شک، آپ دینے والے ہیں سب کو۔ تو یوں بندہ جب ان کی جو ہمارے اکابر ہیں ان کی جب شاعری کو پڑھتا ہے، ان کے کلام کو پڑھتا ہے، یوں بہت ساری چیزیں پہلی جو ہیں وہ سب یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے جو ایک طرف ذہن بنتا ہے، دل جاتا ہے، دماغ جاتا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق ہے، عشق رسول میں یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی ہے یہ کہ ہم خود بھی ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، مدینے سے محبت ہمیں نصیب ہو جائے، صحابہ کرام کہ جو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت نصیب ہو جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جب بندہ اس طرح کے کلام سنتا ہے، نعت سنتا ہے، حمد سنتا ہے، تو یوں جو اچھے شاعر ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، جو علماء اہل حق ہیں، جو انہوں نے اس طرح شاعری لکھی ہیں، کلام لکھے ہیں، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو دل میں اس کے دل کو ایک لطف نصیب ہوتا ہے۔ تو خود بھی گھروں میں جو ہمارا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو بہت پیارا چینل ہے، کڈس مدنی چینل ہے، مدنی چینل ہے، گھر میں چلائیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی نعت سننے کی، نعت پڑھنے کی عادت بنے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیاری گفتگو ہوئی، کلام کے حوالے سے، نعت شریف پڑھنے اور سننے کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ملے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ اس کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں
آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، سب مل کر بتائیے، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہاں اس طرح کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ بے شک بادلوں کو چلانے، ان سے بارش نکلنے، آسمانوں سے اولے برسانے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے اور دن اور رات کو تبدیل کرنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر واضح دلائل موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم دنیا میں غور کریں، ہم تمام چیزوں پر غور کریں، جس طرح جسے ہم نے سنا کہ رات کے بعد کیا آتا ہے پیارے بچوں؟ دن آتا ہے۔ دن کے بعد کیا آتا ہے؟ رات آتی ہے۔ رات، دن کے بعد رات آتی ہے۔ اس طرح سے سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، موسم کا تبدیل ہونا، بادلوں سے بارش کا آنا، بجلی کا چمکنا اور اولوں کا، برف کا۔ اب ایک اگر ہم غور کریں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتنی بڑی دنیا ہے، اگر ہم اپنے ہی شہر جو ہمارا کراچی، ہم اس کو دیکھیں، کراچی کے ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک علاقے میں نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ بعض دفعہ ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے، ہاں بالکل، مطلب اس طرح کی ویڈیوز ملی کہ ایک ہی شہر میں بندہ ایک روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، سامنے بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک کی شان ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اگر بندہ غور و فکر کرنے والا ہو تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام تر چیزیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ اللہ پاک کی قدرت پر۔ کس چیز پر؟ اللہ پاک کی قدرت پر۔ اللہ پاک کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر یہ واضح دلائل ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا ہم، اتنی بڑی دنیا ہے نا، ہم تو ایک شہر میں، آپ کا گھر ایک علاقے میں ہے، علاقے سے بڑا ہوتا ہے سٹی، شہر ہوتا ہے، شہر کے بعد پھر پروونس آتا ہے، صوبہ آتا ہے نا، صوبے کے بعد ایسے کچھ جو کنٹریز میں اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ملک ہے، کنٹری ہے، پھر بر اعظم ہے، پھر پوری دنیا ہے۔ اتنے سارے ممالک ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اتنے سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ یہ اتنے سارے لوگ اتنی بڑی دنیا میں کس طرح جی رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں۔ کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں شام ہے، کہیں دھوپ ہے تو کہیں چھاؤں ہے۔ اب یہ ہے تو ایک ہی دنیا نا، ایک ہی دنیا ہے، لیکن ہم دیکھیں اگر کسی ملک میں سردی ہوتی ہے تو کہیں گرمی ہوتی ہے، بہت شدید کی شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ ایک ہی ملک میں ایسا چل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے سوچنے کی کہ اب جیسا کہ جو یہاں بچے موجود ہیں، ذرا غور کریں، آپ کے پاس کھلونے ہیں، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس کچھ بھی، آپ کی بائک ہے، بائک کو چلانا ہے، سائیکل کو چلانا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی فرد چاہیے۔ کیا فرد کے بغیر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اب بندہ بولے کہ جناب اب تو ریبوٹ کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اب تو اس طرح بھی بغیر جو ہوتا ہے، مطلب ڈرائیور نہ ہو، کوئی پائلٹ نہ ہو، اس کے بغیر بھی چیزیں چل سکتی ہیں۔ تو اب یہاں سوچنے کی چیز ہے کہ اس کو بنایا کس نے؟ اس کو بنایا کس نے؟ یعنی اگر اس چیز کو چلانے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی بنانے والا تو ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ ہماری چیزوں کو، ہماری بائک کو، ہماری گاڑیوں کو، بہت ساری چیزیں، ان کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، اس کو بھی تو بنانے والا ہے۔ اور کون ہے اس کو بنانے والا؟ اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہی سورج کو نکالتا ہے،
مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدی بلائے، اور قیدی بلانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک قیدی کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور ایک قیدی کو رہائی ملنی تھی، زندگی ملنی تھی، اس کو اس نے پھانسی لگا دیا اور اس کو مار دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے اب بندہ اگر یہ سوچے غور کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ بات نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کی بات کر رہے تھے، اللہ پاک کی بات کر رہے تھے، جس نے تمام جہانوں کو بنایا، تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس اللہ پاک کی بات کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو آج سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب یہاں آ کر جو نمرود تھا وہ خاموش ہو گیا، اب میں کیا کروں، وہ تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام تر چیزیں ہم اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ اب جیسا کہ آگے جو نا سمر کیمپ ہوتے ہیں، اب بچوں کی اسکولوں کی چھٹیاں آتی ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے ناردرن ایریاز میں ایسے علاقوں میں گھومنے جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے اور کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ ذہن بھی آپ دیں کہ یہ پہاڑوں کو کس نے بنایا، یہ بلند و بالا پہاڑ کس نے بنائے۔ اور کوئی پہاڑ آپ دیکھیں گے پتھر والا ہے، کسی پہاڑ پر ہریالی دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کو بنانے والا۔ اب جو ہریالی والے پہاڑ ہیں اس میں سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں، اور اس کے اندر جانور بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے جنگل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں اب اپنے بچوں کو یہ باتیں بھی سکھائیں۔ اور پیارے بچوں آپ سب بھی غور کریں، یہ سمندر، یہ دریا ہیں، یہ تمام تر چیزیں، ان سب کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ۔ جو میں نے ساری گفتگو کی، ایک کوسچن مارک کہ جب ہماری چھوٹی سی چیز بغیر کسی چلائے کے نہیں چل سکتی، بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی دنیا بھی تو کسی نے بنائی ہے۔ جس نے بنائی ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہی دنیا کو بنانے والا ہے، وہی خالق ہے، اور وہی دنیا کو چلانے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جانداروں کی تمام اجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا۔ کس جنس سے پیدا کیا؟ پانی کے جنس سے پیدا کیا، اور پانی ان سب کی اصل ہے۔ پانی ان سب کی اصل ہے، اور اپنی اصل میں متحد ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ کائنات کو تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کی کمال روشن دلیل ہے بے شک کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے، لیکن اگر ہم حقیقت میں ان سب کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو ان سب کی تخلیق الگ الگ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ پاک کے علم و حکمت اور اس کے قدرت کے کمال روشن کی
دلیل ہے. کیا ہے؟ سب مل کے بولیں کیا ہے؟ ہاں. اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدا فرما دی. مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے. یعنی جن جانداروں کو پانی سے پیدا فرمایا تو اس میں سے بعض کس طرح چلتے ہیں؟ پیٹ کے بل چلتے ہیں. جیسا کہ سانپ، مچھلی. سانپ کو دیکھا نا اسنیک کیسے چلتا ہے؟ اسنیک پیٹ کے بل چلتا ہے نا. جب وہ رینگتا ہے تو وہ پیٹ کے بل چلتا ہے. اسی طرح مچھلی کس طرح چلتی ہے پانی میں؟ دیکھیے نا آپ لوگوں نے. نہیں دیکھی؟ دیکھیے آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں. تو مچھلی بھی کس طرح چلتی ہے؟ سب زور سے بولیں کس طرح چلتی ہے؟ پیٹ کے بل چلتی ہے. اب اور اس کے علاوہ بہت سے کیڑے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے. اب اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. وہ کس پر چلتے ہیں؟ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. جیسا کہ کون؟ انسان. آپ چل کے دکھائیں. ہاں چل کے دکھائیں ادھر. دیکھیں یہ کس طرح چل رہے ہیں؟ 2 پاؤں پہ. کس طرح چل رہے ہیں؟ آپ بیٹے تشریف رکھیں. جیسا کہ انسان، آدمی، بچے بہت سارے کہ وہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. اور ان میں اسے پرندے ان میں کچھ پرندے بھی ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. کون سے پرندے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ. مطلب اڑتے بھی ہیں. اڑنے کے ساتھ ساتھ جب وہ زمین پر اترتے ہیں دانا چگنے کے لیے، دیگر ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، تو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. کون کون سے ایسے پرندے؟ نام بتائیں جلدی. چلیں آپ بتائیں. کبوتر. جی آپ بتائیں. مرغا. آپ بتائیں. چیل. آپ بتائیں. کوا. جی آپ بتائیں. چڑیا. جی آپ بتائیں. مور. جی آپ. مرغی. اس طرح سے بہت سارے پرندے اور جانور ہیں کہ جو کس پر چلتے ہیں؟ 2 پاؤں. ہاں انسان بھی 2 پاؤں پر چلتا ہے. اسی طریقے سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے، جیسا کہ چوپائے. اب کون ہے اس میں؟ آپ بتائیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں چوپائے میں جو 4 پاؤں پہ چلتی ہیں؟ گائے، بکرے، بکری ہیں. اس طرح سے دمبا، بھیڑ. جی آپ بتائیں. 4 پاؤں والے جانور. اونٹ. ان کے بھی 4 پاؤں ہوتے ہیں. بھینس. اس کے علاوہ بھی اور جنس ہیں ہم جس کی طرف جا سکتے ہیں. ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں. جیسے بلی ہے، اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں. ہرن ہے، ہرن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں. شیر ہے نا. بگ کیٹ ہے، اس کے بھی 4 پاؤں ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ابھی دیکھیں ان سب کی اصل اللہ پاک نے ان سب کو پانی کی جنس سے پیدا فرمایا. اب کوئی 2 پاؤں پہ چلنے والا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 4 پاؤں والا ہے. اور پیارے بچوں، اللہ پاک جو چاہتا ہے، اللہ پاک جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے، جس طرح چاہے پیدا فرماتا ہے. یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے. اللہ پاک ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو پیارے بچوں، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک کے لیے اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. رات کے اندھیرے میں، رات میں تو ہوتا ہی اندھیرا ہے نا. رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں لگتا ہے آپ لوگ سو رہے. رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جاگ رہے ہیں سارے. ہاں اندھیری رات ہو. ایک ہوتی ہے چاند. اب میں نے کیوں بولا اندھیری رات؟ کیوں؟ اب آپ لوگ سوال کریں نا. اب جو کس مدی چل کے ناچ وہ بھی سوچیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. رات تو اندھیری ہوتی ہے جناب. 14ویں کی رات ہوتی ہے. 14ویں کی رات روشن ہوتی ہے نا. 13ویں کا چاند ہوتا ہے، 12ویں کا چاند ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. سب کچھ روشن ہوتا ہے. تو اندھیری رات ہو، کالی سیاہ رات، اس میں کالی چونٹی اگر کالی زمین پر چل رہی ہو تو اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے. اللہ پاک کے علم میں وہ بھی ہے
کہ وہ جو کالی چونٹی کالی زمین پر اندھیری رات میں چل رہی ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، اور اللہ پاک ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے جس طرح چاہے اللہ پاک پیدا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام باتیں اللہ پاک کی اللہ پاک کی علم و حکمت پر کمال روشن دلیل ہے۔ کیا ہیں یہ کمال؟ روشن دلیل ہیں۔ ہاں، کمال کی روشن دلیل ہیں، کمال کی روشن دلیل ہے، روشن دلیل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اور آج بھی ہمیں بہت پیارے میسیجز ملے ہیں۔ آج ہم نے اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور پہلا پیغام جو تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، دوسرا پیغام بھی بہت اچھا تھا، لیکن پہلے پیغام میں سے ایک بات جو کہ بہت اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ پاک کی شان پر، اللہ پاک کی قدرت پر، جو اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ غور کرنا چاہیے نا، پہاڑوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں جنگلات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں دنیا میں ہر چیز پر جو اللہ پاک نے بنائی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ سمندروں میں اگر ہم غور کریں گے تو غور کرتے چلے جائیں گے۔ سمندر میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے جو ہے وہ جانور کہہ لیں، یا پھر سمندری جو جانور ہیں وہ ہوتے ہیں مچھلیاں۔ ہم نے تو صرف زیادہ تر مچھلیاں ہی دیکھی ہوتی ہیں، لیکن مچھلیوں کے علاوہ بھی سینکڑوں ہزاروں قسم کے جانور ہوتے ہیں جو کہ اللہ پاک کے علم میں ہیں، اللہ پاک نے بنائے ہیں، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقطہ جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ سے اس پر بات ہو، کہ اگر ہم بادل پر غور کریں، پیارے بچوں بادل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، بادل پر ہم غور کریں تو آپ کو پتہ ہے بادل کس چیز کا ہوتا ہے؟ مائک آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ بتانا چاہیں گے کس چیز کا ہوتا ہے بادل؟ دھواں۔ اذان بھائی آپ بتائیں گے بادل کس چیز سے بنتا ہے، یا بادل کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا تو نہیں ہوتا، لوہے کا؟ نہیں، لوہے کا بھی نہیں ہوتا، لکڑی کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ بادل یہ سمجھ لیں کہ ایک گیس ہے، ایک گیس نما چیز ہے بادل۔ اچھا، اب اس گیس نما چیز میں سے اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک پانی برسا رہا ہے، اور پانی بھی کوئی تھوڑا سا نہیں۔ ابھی جیسے بارشوں کے سیزن آئیں گے، مونسون کا جو سیزن کہلاتا ہے، بارش ہو رہی ہے، گھنٹوں تک بارش ہو رہی ہے انہی بادلوں میں سے۔ اللہ پاک کی شان ہے نہیں ہے؟ اللہ پاک کی شان پر کتنی واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ گیس کی چیز ہے، اس میں سے اتنا زیادہ پانی اللہ پاک کی قدرت سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، ہم پر برس رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف پانی نہیں، برف کے اولے، جنہوں نے برف باری دیکھی ہوگی وہی بات جانتے ہوں گے کہ بادلوں سے ہی برف گرتی ہے۔ غور کریں اس بات پر کہ اللہ پاک نے ایک چیز بنائی جو کہ گیس کی ہے، ہمارے سامنے وہ گیس کی چیز ہے بادل، ٹھیک ہے جی، اور اس گیس کی چیز میں سے اللہ پاک گھنٹوں تک پانی برسانے پر بھی قادر ہے، دنوں تک، کئی دن بعض اوقات بارش چل رہی ہوتی ہے، دنوں تک اللہ پاک بارش برسانے پر، پانی برسانے پر اس گیس نما چیز میں سے قادر ہے، اور اس کے علاوہ برف برسانے پر بھی قادر ہے، اولے برسانے پر بھی قادر ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کو یاد بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 75 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت مبارکہ ان کافروں کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے انسان کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی جنہیں چاہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے
کچھ کو رسالت کے لیے خاص کر لینا اللہ پاک کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی لوگوں میں سے کسی کو رسول یا نبی بنایا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں خاص کرنا تھا کر لیا، وہ نبی اور رسول ہو گئے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم فرما دی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ نے بیان کی، اور ان آیات کا جو شان نزول تھا وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی بھی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی بات پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ عقیدہ ہونا یہ فرض بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ بچوں آپ نے بھی غور سے واقعہ سننا ہے، واقعے کے بعد آپ سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالات کے جوابات دینے ہیں تو واقعہ آپ کو غور سے سننا ہوگا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ایک واقعے کا، واقعے کا، اور واقعہ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ زور سے بتائیے۔ قرآنی واقعہ، قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفۃ اللہ بنانے کا واقعہ۔ کیا بنانے کا؟ خلیفۃ اللہ بنانے کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو خلیفہ بنایا اس کے بنانے کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ خلیفہ بنانے والا ہوں، جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو جاری کرے گا۔ نائب بن کر کیا کرے گا؟ میرے احکام کو جاری کرے گا۔ جاری کرے گا۔ اللہ پاک کے اس حکم کو سن کر، اللہ پاک کے اس فرمان کو سن کر فرشتوں نے کہا، اے اللہ پاک، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت عطا فرمائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ اللہ پاک، اس سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم فرشتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ فرشتوں نے کہا، کیونکہ اب وہ بتا رہے کیوں۔ پہلے انہوں نے عرض کی نا، یہ اللہ پاک، ہم خلافت کے، فرشتے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فرشتے زمین میں فساد نہیں پھیلائیں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کو خلافت عطا فرما۔ اب یہ ساری گزارش کس نے کی؟ فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کون جانتا ہے اس کو؟ میں ہی جانتا ہوں۔ میں ہی جانتا ہوں، تم فرشتے ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ بچوں، اللہ پاک کا یہ فرمان سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، مگر اب اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ پاک کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے۔ یہ خیال انہوں نے کیا کرا؟ چھپائے رکھا کہ اللہ پاک کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ ان کے دل میں یہ خیال تھا، اللہ پاک کسی کو بھی خلیفہ بنا دے مگر فضل و کمال میں ہم سے زیادہ نہیں ہوگا، وہ ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوگا، نہ ہوگا، کیونکہ ہم فرشتے فضیلت کے جس مقام پر ہیں وہاں تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سب انہوں نے اپنے دل میں خیال
چھپا کے رکھا تھا، اس لیے فضیلت بہرحال ہم فرشتوں کے پاس ہی رہے گی۔ اب وہ یہ تمام باتیں ان کے دل میں ہیں کہ ہم فضل و کمال والے ہیں، فضیلت ہمارے پاس ہی رہے گی، اب خلیفہ چاہے کوئی بھی بن جائے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا عطا فرما دیا؟ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم۔ تمام کوئی ایک نہیں ہے نا، بہت ساری چیزیں، زبانیں ہیں، علم ہے، چیزوں کے نام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا علم عطا فرما، تمام چیزوں کا علم عطا فرما دی، ہاں، تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا، سب مل کر بتائیے، عطا فرما دیا۔ عطا فرما دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی، تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا۔ تو بچوں، اللہ پاک کے اس فرمان کو سن کر فرشتوں نے کہا، اے اللہ پاک، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ہم یقیناً یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بے شک علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے شک علم و حکمت کا خالق و مالک تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فرشتوں کے اس کلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ کن تمام چیزوں کے؟ جو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے جن چیزوں کو رکھا تھا۔ تو بچوں، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام، صرف نام نہیں، ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتایا۔ یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ اب فرشتوں نے اپنے دل میں کیا خیالات چھپائے تھے؟ کیا چھپائے تھے؟ یہ ہم آپ سے سوال کریں گے، ابھی نہیں کریں گے، واقعہ ختم ہو جائے گا پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ فرشتوں نے دل میں کیا خیالات چھپائے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اعلان کے لیے فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت قبول کروانے کے لیے اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب مل کے بتائیں، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اور کیوں انکار کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا، تو کافر ہو کر مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ مردود ہو گیا۔ ہاں، کافر ہو کر، کیا ہو کر؟ صرف مردود نہیں ہوا، سجدہ نہ کرنا، تکبر کرنے کی وجہ سے، اللہ پاک کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہو کر کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے واقعہ سنا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنانے کا واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ خلیفۃ اللہ بنانے کا واقعہ۔ اچھا، یہ کیا خلیفۃ اللہ، کیا مطلب؟ کہ جو اللہ پاک کا نائب بن کر اللہ پاک کے احکام کو کیا کرے گا؟ زمین میں اللہ پاک کا نائب بن کر زمین میں کیا کرے گا؟ اللہ پاک کے احکام کو جاری کرے گا۔ اللہ پاک کے احکام کو جاری کرے گا۔ تو جی نہال بھائی، آپ سوالات فرمائیے ان سے۔ تو سوالات کرتے ہیں بچوں، آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ واقعہ کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، کون جوابات دیں گے؟ ماشاءاللہ، جی سوالات کیجیے آپ۔ اگر تو واقعہ آپ نے غور سے سنا ہے پھر تو آپ جوابات دے پائیں گے، نہیں سنا تو پھر تھوڑی سی مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ
یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کا علم عطا فرمایا؟ تھوڑا سا آسان بھی ہے اور جن بچوں نے غور سے نہیں سنا ان کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے. ہم اس کا جواب لیتے ہیں. آپ جواب دیجئے اس کا. ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم. ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم، تمام چیزوں کے نام، تمام زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی. اور ایک آخری سوال، دوسرا سوال بھی اور آخری سوال بھی. جی پیارے بچوں، اللہ پاک نے حکم دیا تھا فرشتوں کو. اب سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا. اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کسی ایک نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ کون تھا یہ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں سے جواب لیتے ہیں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جی سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جواب دیں گے ہمارے سفیان بھائی. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد وہ کافر ہو کر مردود ہو گیا. وہ کافر بھی ہو گیا، وہ مردود بھی ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے تا قیامت جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے محروم کر دیا گیا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ترجمہ، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے نبی ہیں. اس میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کام جتنا بڑا ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنی شان والے کو دی جاتی ہے. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک ایک قوم، ایک خطے کا نبی بنایا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان بخشی کہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا نبی بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خطے اور تمام جہانوں میں جتنا فرق ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سارے نبیوں کی شان سے اتنی ہی زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری بات جو ہمیں پتہ چلی. ایک تو ہم نے آیت بھی سنی، اس کا ترجمہ سنا، اور اس کے علاوہ ہمارے احسان بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں بتائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ بھئی کام جتنا زیادہ اہم ہے، جتنا بڑا کام ہے، وہ اتنی ہی شان والی شخصیت کو دیا جاتا ہے. اتنی ہی شان والی شخصیت کو دیا جاتا ہے. اور اس کی دنیاوی مثالیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو بس یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت زیادہ فضیلت والے، بہت زیادہ شان والے ہیں، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے افضل ہستی بنایا ہے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.